भाई कहीं पर मकान अलिया यानी चौथे आसमान तक की सैर, और आज भी चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुलाकात फरमाना कि फ़रिश्ता हाजिर हो और हाजिर होकर अर्ज़ करे कोई ख्वाहिश, तो कहा सूरज की ज़ियारत की जाए। सूरज दिखाया, रूह कब्ज़ की जाए, कैसे रूह को कब्ज़ किया जाता है और कैसे दोबारा डाला जाता है। जन्नत की सैर करवाई जाए, अल्लाह फरमाए जन्नत की सैर करवाए। जहन्नम की सैर, जन्नत के जाने के बाद जन्नत से जब हुक्म हो कि अब सैर का वक्त मुकम्मल, तो फरमाया नहीं। अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में दाखिल होने के बाद किसी को निकाला नहीं जाएगा। फरिश्ते अर्ज करें हज़रत इदरीस से कि हुजूर से पहले, आपकी उम्मत से पहले, आपसे पहले जन्नत में तो कोई नहीं। फरमाया जन्नत में गिलमान, हुजूर के गुलाम तो पहले से रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं। फरमाया वो तो गुलाम की हैसियत से रह रहे हैं, वो हुजूर के गुलाम की हैसियत से। तो हज़रत इदरीस ने फरमाया तो फिर मैं भी आका अलैहिस्सलाम के गुलाम की हैसियत से रह लेता हूँ। ये अंदाज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अंदाज, मलाकूत और समावात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमान और ज़मीन के मलाकूत की सैर करवाई। 30 रातों का चिल्ला करने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह से हम कलाम हुए और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अपना दीदार करवा, तो लन तरानी कहकर कि तुम मुझे नहीं देख सकते, ये नहीं कि देख ही नहीं सकते हो, हाँ अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर मुस्तक़िर रहा, खड़ा रहा, फसौफ तरानी, अनकरीब तुम देख लोगे। इसलिए सूफिया कहते हैं कि फिर जब अल्लाह ने अपनी सिफात का एक परतौ उस पहाड़ पर डाला, वखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। सिफात का परतौफ, सिफात बारी ताला का एक जलवा जो है उस पहाड़ पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाला, उसका तजल्ला डाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम खर्रा मूसा साइका। ये कलीमुल्लाह की शान है कि जहां पर सिफात का मुशाहिदा करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम वह हो जाए और वहां पर हबीब जलवात ज़ात बारी ताला का जलवा देख रहा हो। और अल्लाह फरमाए मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख जो है इधर उधर भटकी नहीं है, जो देखना चाह रही है वही देख रही है। शेख सादी ने भी कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम उस सिफात बारी ताला के एक परतौ को देखकर बेहोश हो गए, और आप जो है ज़ात बारी ताला का मुशाहिदा, अल्लाह के हबीब ज़ात बारी ताला का मुशाहिदा, और आप जो है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद है। तो ये मौज़ात दीगर अंबिया मुरसलीन को मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए। अच्छा, एतराज़ात जो मौज़ात पर होते हैं तो अक्सर और पेशतर आप देखते हैं पूरी कोशिश होती है जो अंबिया मुरसलीन, बाकी जो अंबिया मुरसलीन को मौज़ात मिले उन पर ज़्यादा एतराज़ आपको दुनिया के अंदर जो हुज़ूर सरवर कायनात की ज़ात के साथ वाबस्ता है उन पर, ये कैसे हो गया, चांद कैसे 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह चाहे अपने रसूल से करवाना तो कोई मुश्किल नहीं है। एक आसमान से फरिश्ता जमीन पर सुबह शाम उतरता है वही खुदा लेकर, कोई इनकार कर सकता है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया से उतरते हैं, रफ्तार भी बहुत तेज रफ्तार है, सुबह शाम उतर रहे हैं। इसलिए मुख्तलिफ सीरत निगारों ने कहा कि 24,000 मरतबा, कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा जिब्रील आसमान दुनिया से सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। रफ्तार भी इतनी कि कैसे अगर उसको सिर्फ देखा जाए तो ऐसे है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उनके भाई फेंक रहे हैं, अभी ऊपर से सिर्फ फेंका है, कुएं की तह में पहुंचने से पहले अल्लाह का हुक्म आया कि ये फेंका, अब इसकी तह में पहुंचने से पहले तुमने अपने परों में ढांप लेना है इसे। इतनी रफ्तार है।
اتنی رفتار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے ہیں، اور چھری جو ہے حضرت اسماعیل کی گردن پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دی ہے، بس ابھی یہ پھیرنے کی دیر ہے۔ ادھر سدرہ پر جبریل موجود ہے، ادھر حکم ربی آ گیا، یہ چھری چلنے والی ہے جو گردن اسماعیل پر رکھ چکے ہیں ابراہیم، ابھی یہ چھری چلنے والی ہے، اس کے چلنے سے پہلے زمین پر پہنچنا ہے۔ غلام کی یہ شان ہے تو مولا ہوگی، جب غلاموں کی یہ شان ہے، ان کی رفتاروں کی یہ شان ہے، اس کی رفتار کی یہ شان ہے۔ دربان جبریل کون ہے؟ دربان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو غلاموں کی یہ شان ہو تو آقا اور مولا کی تو شان اس سے کئی ہزارہ درجے، اس لیے جبریل کی جو معراج ہے وہ جا کر سدرۃ المنتہا پر اختتام محمد رسول اللہ کی معراج کا ہے، سدرۃ المنتہا سے، فقان قاب قوسین و ادنیٰ کی منازل کو طے کرنا ہے حضور سرور کائنات نے۔ تو معجزہ تو ہے ہی وہ جو عقل انسانی کی سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کو سمجھ عقل انسانی اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی، یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، بھئی جو تمہاری عقل میں نہیں آتا وہی تو معجزہ ہے۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب یہی ہے کہ آپ نے ان باتوں پر ایمان لانا ہے۔ ہو کیوں گئی معراج، کیوں کروائی؟ دیگر انبیاء بھئی اللہ نے کروائی، اللہ کی مرضی۔ بلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بلایا کسے جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو درد کیوں ہے؟ بلائے اللہ، جلوہ اللہ دکھائے، سیر اللہ کروائے، اپنے حبیب کو کروائے، آپ کہیں کہ ممکن، بھئی ممکن اور امکان یہ جو تیرے ذہن کے اندر ہے کہ تو سمجھنا چاہتا ہے اپنے عقل کی کسوٹی پر، تو تیری عقل کی کسوٹی پر یہ پورا ہرگز نہیں اتر سکتی۔ تو اپنے جسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے تیرے خون کے اندر روانی دی ہے، تو نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ تو اگر صرف اپنی ذات پر غور کرے تو عقل انسانی جو ہے وہ حیران ہو جائے کہ یہ فنکشن جو باڈی کے چل رہے ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، تمہاری آنکھ جو ہے مختلف رنگوں کی پہچان کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے؟ یہ پہچان جو ہے اللہ کی ذات کروا رہی ہے۔ یہ پہلے سے فیڈ ہے، بھئی یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، پھیلے ہوئے رنگ ہے۔ یہ دیکھیں اس قالین پر رنگ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن تیری عقل کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا فیڈ کیا ہوا ہے کہ تو ان پھیلے ہوئے رنگوں کے اندر سفید کو تو جو تیری اپنی ذات ہے، اگر تو اس میں غور کر کہ تیرے ساتھ کتنے اکرام اس رب نے کیے ہیں، تجھ پر کتنا کرم اس رب نے کیا ہے، تو تو پھر یہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن۔ بھئی تیری عقل کے اندر ابھی سمجھ نہیں آئے گی، تو اپنی جسم کی ساخت کو اب تلک نہیں پہچان سکا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، بہترین جو ہے جوڑ دیے ہیں اور عدل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی تخلیق کے اندر آسمان پر نگاہ اٹھا تو دیکھ یہ چاند چمکتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، بغیر ستون کے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چمکتا ہوا سورج تجھے نظر نہیں آتا ہے؟ یہ رات کے چمکتے ہوئے تارے تجھے نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اتنا دور وہاں سے روشنی پھینکتا ہے اور کتنے ہی سیکنڈز کے اندر زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ تو صبح و شام یہ معجزات نہیں دیکھتا ہے کہ اس کائنات کے چلانے والے نے کیسے اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح، کوئی وولٹیج ہے، پھر یہ ڈوبتا ہے، پھر یہ دوبارہ صبح نکل آتا ہے، ڈوبتا ہے پھر نکلتا ہے، یعنی گپ اندھیرا، اس کے بعد پھر روشنی۔ لوگ کہیں کہ اب دوبارہ نہیں نکلے گا، صبح پھر واپس وہ سر پہ کھڑا ہے، ویسی تابناکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ چمکتا ہوا تارا تو نہیں دیکھ رہا ہے، چمکتا ہے بغیر کسی ستون کے، کوئی رسیوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے حکم ہوئے ہیں، اور کوئی اپنی جگہ سے ایک بارش بھی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے
کہ اپنی اس مقرر کردہ حدود سے وہ اپنی مرضی سے تجاوز کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں گزشتہ جمعے بھی کہا کہ معراج النبی ایک ایسا سفر نامہ ہے۔ لوگ جو دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں نا، وہ اپنے سفر نامے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں۔ فلاں گیا ہے جرمنی گیا تو وہ سفر نامہ جرمنی، فلاں حرمین کی زیارت کے لیے گیا تو وہ سفر نامہ حرمین کے لیے اپنے ہاتھ سے، کہ میں نے احرام باندھا، میں ایسے طواف کیا، میں ایسے مدینہ گیا، یا کسی اور دنیا کے کسی شہر میں جائے تو وہ اپنا سفر نامہ اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہے۔ یہ ایسا نامہ ہے کہ مسافر خود اس سفر نامے کو تحریر نہیں کر رہا ہے، بلکہ سفر کروانے والی ذات اللہ سبحان اسم ربک العالی، امر کے صیغے سے بھی کہا سبح، یسبح سبح سے بھی آغاز ہوا صورتوں کا، یسبح سے بھی آغاز ہوا، یہاں پر مصدر کے ساتھ سبحان، یعنی اب پڑھنے والے نے یہ جو خیال آنا ہے، فطور اس کے ذہن کے اندر آنا ہے، کیسے ممکن ہے، جو بات آگے ہونے والی ہے وہ یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے، تو آغاز سورہ مبارکہ کا آغاز ہی لفظ سبحان سے کیا گیا، یعنی ہر عیب اور نقص سے پاک ذات اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، کہو سبحان اللہ، کیسے سبحان، بھئی تو نے جب پڑھا سبحان، تو نے اس کے معنی نہیں پڑھے، اس کا معنی ہے ہر عیب اور نقص سے پاک۔ تم کہو کہ اتنا 40 دنوں کا سفر تھا، 40 راتوں کا سفر، کیسے رات کے اس قلیل سے حصے کے اندر، آج بھی اگر جہازوں میں جائے تو 24 گھنٹے تو لگ ہی جائیں، جہازوں میں جائے تو 24، بھئی کیسے رات حصے کے اندر جو ہے وہ کیسے، سبحان، وہ رب جو سبحان ہے، عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب وہ فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے، دیکھو نا حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر رہے ہیں، او دنیا سے پرے آسمانوں پر بیٹھے، کیسے قبض کی جاتی ہے؟ حضور نے پوچھا، روح حضرت اسرائیل سے جب گئے ملاقات ہوئی تو کیسے روح کیسے؟ فرمایا یہ اتنا بڑا، یہ دنیا کیا ہے میرے سامنے، یہ جو تھالا پڑا ہے نا، یہ اس تھالے کے برابر ہے، تھالے کے برابر۔ اور جب کسی بندے کی روح قبض ہونی ہوتی ہے نا تو پتا زرد ہو کر گر جاتا ہے، میں ہاتھ لیتا ہوں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اعلیٰ علیین میں ہے تو اچھے فرشتے جاتے ہیں، اچھی صورتوں کے اندر جاتے ہیں، سفلین کے اندر ہے، برے میں سے ہے تو خطرناک صورتوں کے اندر جاتے ہیں، کھینچ کر نکالتے ہیں روح کو، گھسیٹ گھسیٹ کر، یہاں کے سانس بھی دیتے ہیں، جب گھسیٹتے ہیں نا روح کو، سر سے نکلنا شروع ہوئی، قدموں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر آ کر پیٹ سینے پر روک دیتے ہیں، پھر سینے سے کھینچتے ہیں، پھر لا کر گردن پر روک جاتے ہیں، تو گردن پر جب روکتی ہے تو غرغرہ کی آواز آتی ہے، خر خر کرتا ہے بندہ، یہ غرغرہ خر خر کرنے کی آواز آتی ہے، پھر اس کو یہاں روکتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی نگاہوں سے ایسے کھینچ کر پھر باہر کرتے ہیں، کھینچی ایسی جاتی ہے۔ کھینچنے کا انداز یہ، کافر کو تو ایسے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اندر کپڑا پھنس جائے اور آپ گھسیٹیں اسے تو کپڑا کیسے پھٹتا ہے، چڑھ کی آواز آتی ہے اور کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ایسے کافروں کی، فاسقوں کی، مشرکوں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ جیسے آٹے میں سے بال کو نکال دیا جائے، مکھن میں سے بال، مکھن میں سے بال کو، حضور نے فرمایا کمر بھی دباتی ہے، کمر بھی دباتی ہے ایسے کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، قبر کا عذاب ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں۔ فرمایا اللہ کے رسول سے عرض کی، یا رسول اللہ سب کو دباتی ہے؟ فرمایا سب کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی دباتی ہے، مومنین کو بھی دباتی ہے، کافروں کو بھی دباتی ہے۔
काफिरों को, इनकार करने वालों को दबाती है तो एक पसली दूसरी पसली में चले जाए, और मोमिनों को कैसे दबाती है? जैसे माँ अपनी गोद में ले हुए एक बच्चे को दबाती है, या नींद जब दिलाती है ना, बच्चे को सुलाती है, तो अपने बच्चे को प्यार से गोद में लेके जो दबाती है ना, तो बच्चा आराम की नींद सो जाता है, और हुक्म होता है कुम सो जा, कनौमतिल उरूस, जैसे पहली रात होती है, जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है ऐसे सो जा। तो सुबहान पहला लफ्ज ही कि अकल अगर तुम्हारी काम नहीं कर रही तो आगाज सूरा है सुबहान, पाक है वो ज़ात हर ऐब और नक्स से, जो कौन है? अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो रात को ले, असरा कहते हैं रात की सैर को, सरा पूरी रात के लिए और असरा रात के लिए, असरा रात के लिए। अब ये ख्याल आया कि क्या पूरी रात का सफर था? तो आगे फरमाया लैलन, तनवीन के साथ नकरा, पूरी रात का नहीं था, रात के थोड़े से हिस्से में। लैलन, रात की सैर तो है भाई, जब रात की बात हो गई कि असरा है, तो फिर लैलन कहने की वजह क्या है? लैलन कहने की वजह यह है कि जिन्होंने शक करना है वो कहे कि ये क्या है, कुरान पाक में तारुज आ गया, असरा रात की सैर को, फिर लैलन फिर कह रहा है रब। तो भाई तेरी अकल को समझाने के लिए कि तू समझे रात, पूरी रात जो है वो सैर नहीं, मोजज़ा तो ऐसा मोजज़ा है, पहले ही अक्ल इंसानी हैरान है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, फिर सिदरतुल मुंतहा से हुसैन की मनाजिल, रात के इंसानी वैसे ही हैरान। तो कहा सुभान, सुभान ने इस मुगाले तुमने ये सोचना ही नहीं है कि कैसे चले गए, वो ये नहीं कह रहे कि मैं चला गया, वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे मेरा रब, वो रब कौन है? उसने जो अपनी जात का तारुफ करवाया, तो अपनी जिस सिफत का उसने नाम लिया सबसे पहले, वो सुभान से जो पाक जात है, वो रात को ले गई अपने बंदे को। तो ख्याल आया क्या पूरी रात थी? तो फरमाया लैलन, नकरा के साथ, तनवीन के साथ, लैलन, रात के भी थोड़े अंदर ऐसा हिस्सा है कि सर्दी की रात है, बिस्तर छोड़कर एक नबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर छोड़कर इतने मनाजिल को तय करते हुए सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे मा काना फकाना काबा कौसैन अदना की मंजिल, और दोबारा जब बिस्तर पर आए तो वैसे ही गर्म है उस बिस्तर को, वैसे ही उस बिस्तर को गर्म, इतनी कलील वक्त में कि कुंडी दरवाजे की हिल रही हो, वैसे ही हिलती छोड़ कर गए, वैसे पाया है, वैसा ही उसे हिलता हुआ पाया है। हिस्सा कहां से ले गए? मस्जिद हराम से। आगाज कहां से हुआ? मस्जिद। अब लोग कहेंगे यार कहीं पर उम्मे हानी का घर है, कहीं पर हतीम का जिक्र है, कहीं पर मस्जिद हराम का, तो ये सब चीजें आज मस्जिद हराम के अंदर मौजूद हैं, मस्जिद के अंदर मौजूद। मस्जिद क्या है? सजदा गाह। हराम जिसके अंदर बहुत सारे काम आप जो दुनिया भर के अंदर करते हैं, हरम वाली ज़मीन के अंदर नहीं कर सकते। हलाल काम भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस ज़मीन पे आप नहीं कर सकते। मस्जिद हराम, तो आज जब उसका नया आप नक्शा देखते हैं तो उम्मे हानी का घर भी अंदर है, उसको भी मस्जिद हराम कहा जाता है। हतीम को भी मस्जिद, हतीम कहाँ है? आपसे पूछा जाए कहाँ है हतीम, क्या जवाब देंगे? हरम में, मस्जिद हराम के अंदर है। हतीम किधर है? मस्जिद हराम में है। काबा का एक दीवार है, उसके साथ हरम है, हतीम है। उम्मे हानी का घर कहाँ है? वो आज जो है उस मताफ के अंदर शामिल हो गया है। अब तो मताफ और बढ़ गया ना। तुर्की मस्जिद के अंदर पहले किसी जमाने के अंदर लोग कहते भाई ये तुर्की मस्जिद के इस जगह पे फला सुतून के साथ ही उम्मे हानी का घर, अब जो है वो शामिल हो गया उसके अंदर। तो मस्जिद हराम, तो आगाज कहां से हुआ? मस्जिद हराम से। और कहां तक? मस्जिद अक्सा। अगर कोई शख्स मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक के सफर का इनकार कर दे, मैं इसे माज़अल्लाह नहीं मानता हूं, दारा इस्लाम से खारिज है।
دارہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جو اسرا اس سفر کو، اس کے لیے اس کے مراحل بھی 3 ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جسے کہا جاتا ہے اسرا، خود قرآن حکیم نے کہا سبحان الذی اسرا، یہ پہلا سفر ہے، مطلب سفر کا پہلا حصہ مسجد اقصی پر آ کر مکمل ہو رہا ہے، اسرا۔ اور ان 3 سفروں کے اندر، مطلب سفر اب مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا، یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے، یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے۔ سواری پہلے سفر کے اندر مختلف ہے، دوسرے حصے کے اندر مختلف ہے، تیسرے حصے کے اندر بالکل مختلف ہے۔ تیسرے حصے کے اندر پہلے ہے بے عبدی ہی، حضور کی صورت میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہے کہ صورت رسول چینج ہو گئی، نہ، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے دیکھیں قرآن حکیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے، بکریاں چراتا ہوں اس سے، دوسرے اور بہت سارے کام کرتا ہوں۔ فرمایا زمین پر پھینک۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ زمین پر پھینکو۔ زمین پر پھینکا، کیا بن گیا؟ بولو بابا، اژدہا بن گیا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، دوبارہ اٹھا لو۔ جب اٹھایا تو واپس عصا۔ فرمایا سیرتہ الاولی، ہم سے پہلی سی سیرت پر واپس لے آئیں گے۔ صورت میں نہیں، فرمایا کہ سورتہ الاولی، صورت میں تبدیلی نہیں، اس کی سیرت میں تبدیلی آ گئی۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی حضور سرور کائنات کو جو سواری بھی عطا کی وہ براق۔ کون سی سواری؟ دراز گوشت سے تھوڑی بڑی، گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی، اس کی سواری کا انداز بھی ہے۔ اب یہ مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی ہی کیوں کہا کہ مسجد اقصی؟ کیونکہ انتہا جو تھی نا، اگر کوئی مسجد اس زمانے کے اندر تو بیت المقدس کی مسجد تھی، یہ نہیں فرمایا بیت المقدس، فرمایا مسجد اقصی۔ مسجد اقصی تک لے کر گئے۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصی کے اندر برکتیں رکھی ہیں، پھر صرف اندر رہتی، اردا گرد میں نہ رہتی۔ ابراہیم اور موسیٰ وہ ارد سلیم کے جو مقامات اور مزارات اردا گرد میں، ہم نے اس کے اندر برکتیں، باغ بھی رکھے ہیں، نہریں بھی رکھی ہیں، خوبصورت باغ ہے، خوبصورت نہریں ہیں، لیکن کیا ہے؟ بارکنا حولہ، اس کے اردا گرد میں برکتیں، اس کے اردا گرد میں برکتیں۔ جائے مسکن تھا انبیاء مرسلین کا۔ مسجد اقصی نے بھی عرض کی مالک بڑی برکتیں ہیں، تو ایک برکت اس سے محرومی تو نہیں ہونا کہ تیرے نبی آخر الزمان کا جو قدم مبارک ہے وہ اس زمین پر نہ لگے، دوسری بہت ساری برکتیں ہوں اور رسول اللہ کے قدموں کی برکت نہ ملے، تو مسجد اقصی کی اس خواہش پر، بیت المقدس کی اس خواہش پر اللہ رب العزت اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، بھئی جس کعبے کی طرف رسول نے اتنے عرصے منہ کر کے نماز، جس کعبے کی طرف منہ کر کے، تو اللہ دنیا بھر کی سیر کروائے، جنت اور دوزخ دکھائے، تو اللہ نے چاہا کہ جس کعبے کی طرف پہلا قبلہ اول جسے کہو، اس قبلہ کی طرف جس میں اللہ رب العزت نے پہلے رسول کو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کی بھی زیارت کروا دے، اس کی بھی زیارت کی۔ بھئی اس طرف آپ پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، رخ انور آپ کا اس طرف تھا، پھر آپ نے مسجد حرام کی طرف فرما لیا، تو اسرا بعبدہ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ تو میں نے کہا یہ پہلا سفر جو ہے، اگر کوئی شخص اس سفر کا انکار کر دے، میں اس اسرا کو معاذ اللہ نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا ہے معراج، یعنی مسجد اقصی سے آگے کا سدرۃ المنتہا تک کا سفر، سیڑھی، ایک نور کی سیڑھی لائی گئی، حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک زینہ جو ہے وہ سونا، دوسرا سینہ چاندنی، اس سے زیادہ خوبصورت سیڑھی اللہ
کبھی بنائی ہی نہیں ہے. سیڑھی معراج جس میں تو اس سارے معراج پار کرنے والا کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق ہے، فاجر ہے، کیونکہ یہ سفر جو ہے احادیث مشہورہ کے ساتھ متواترہ کے ساتھ حضور کے اقوال کے اندر موجود ہے، اور کتب سیرت کے اندر، کتب احادیث کے اندر اس کے بڑی کثرت کے ساتھ روایات ملتی ہے. تو یہ فاسق بندہ ہے کہ جو معراج کا انکار کرتا ہے کہ نہیں معراج ہوئی کوئی نہیں. تیسرا ہے آگے کا سفر، تیسرا آگے کا سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر، کہ جہاں فقا حسین و ادنا کی منازل رسول نے طے کرتے ہوئے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے. یہ تیسرا سفر، اس کی سواری وہ ہے بھی رف رف، سبز قالین ہے، یوں سمجھ لیں سبز قالین ہے جس پر آپ بیٹھ گئے اور پھر وہ آپ کو لے کر نور کے حجابات کو طے کرتا ہوا آگے چلا گیا. تو پہلا حضور کا جو سفر کا آغاز ہے وہ اسی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ بشری سفر کا آغاز ہے. بہترین بشری صفت کے ساتھ حضور سرور کائنات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اس کے بعد معراج کی طرف آپ تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا. یہ حضور سرور کائنات کا نورانیت کا سفر ہے، نورانیت کا. اور سدرۃ المنتہا سے ماورا جب آقا علیہ السلام گئے تو یہ حقیقت محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، رسول جانتا ہے یا اللہ، وہ حقیقت محمدی سفر کر رہی ہے. اس لیے ان سب کی رفتار، یہ جو براق کی رفتار ہے، یہ جو معراج کی رفتار ہے، سیڑھی کی رفتار، اور ایک جو حضور کے حقیقت محمدی کے اندر آقا علیہ السلام کی اپنی رفتار ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ عقل انسانی اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ آغاز ہے. اور دیکھیں اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ سبحان سے، اسرا کہہ کر بتا دیا گیا رات کی سیر ہے، رات کے بعد بتا دیا گیا رات کے بھی قلیل حصے میں ہے. مسجد حرام سے شروع ہوئی. حضور نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھا. کہو سبحان اللہ. ام ہانی کے گھر میں آرام فرما. ایک طرف حضرت موسیٰ ہے 30 دن کا چلہ سلاسین، اس کے بعد فرمایا 10 دن اور بڑھا لو، فتح میقاتہ 40 لیلہ، ہم نے موسیٰ کے لیے پھر 40 راتوں کو مکمل کیا. اس کے بعد رب ارنی، مجھے جلوہ دکھا اپنا، فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور ایک طرف تیرا حبیب ہے، ایک طرف حبیب ہے. کلیم کون ہے کہ جو بارہ عرض گزار، رب جلوہ بارہ چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار کر لوں. اور ایک حبیب ہے جو آرام کی نیند جو ہے مکہ المکرمہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہو. حضور نے فرمایا میرا دل نہیں سوتا ہے، میری نگاہیں سو جاتی کیونکہ ہوتی ہے. اس حالت میں بھی حضور نے فرمایا وہی ہے، وہی کا کوئی ایک وقت مقرر خاص نہیں. اس حالت میں بھی حضور نے تو میں اللہ جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر جاؤ. کرنا کیا ہے؟ میں دولہا بنا کر معراج یا حبیب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ یہ تو آرام فرما ہے، اسے جگاؤں تو کیسے؟ فرمایا اس کے قدموں کو بوسہ دو جبریل، یہ جبریل اس کے قدموں کو بوسہ دے دو. سواری کون سی؟ جنت کی بہترین سواریاں ڈھونڈو. ایک براق ہے جو عشق کے رسول میں اکیلا تنہا کھڑا ہوا روتا. تو کیوں جنت کے باغوں میں گھومتا نہیں ہے؟ کہا کہ میں نے سن رکھا ہے تیرا نبی آخر الزمان تشریف لائے گا اور اللہ کے معراج اور اس کی سواری میں تیری اس التجا کو قبول ساتھ مولے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں حضور کو جگایا اور فرمایا آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے. کلیم وہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، اور
حبیب وہ ہے جس کا رب بھی رضا ہے، تیری مرضی کیا ہے، آج تو بتا تیری مرضی کیا ہے۔ جگایا ام ہانی کے، حضور نے فرمایا مجھے حتیم کعبہ لایا گیا اور میرے سینہ اقدس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے چاک کر دیا۔ اس سینہ اقدس کو چاک کرنے کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کعبے منور کو باہر نکالا، اسے زمزم سے آب کوثر سے دھویا گیا، زمزم سے، زمزم کو بھی برکت حاصل ہو گئی۔ پہلے وہ کی تھی، پہلے صرف برکت کس کی تھی؟ قدم اسماعیل کی برکت تھی، صرف قدم اسماعیل۔ کیا ہے زمزم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطن کی حالت میں قدم کو رگڑا، بی بی نے کہا زمزم ٹھہر جا، آج بھی دنیا پی رہی ہے، بھئی ہوگی وجہ کہ قدم اسماعیل کی برکت سے جاری ہے، لیکن اس کے اندر اور بہت ساری برکتیں کہ دنیا آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قدم اسماعیل کی برکت تھی، چل رہی تھی، لیکن اس کو بھی نسبت کہ یار اسماعیل کی برکت تو مجھے حاصل ہو گئی اور میرا یہ کنواں جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری کوئی نسبت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی ذات مبارکہ سے بھی۔ تو قلب کو جبریل نے زمزم سے دھویا اور پھر جو ہے آسمان سے سونے کے تشت لائے گئے، حضور دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام دیکھ رہے، فرمایا کچھ چیزوں کو نکالا، کچھ چیزوں کو ڈالا اور دوبارہ قلب کے اس کو سینے کے اندر دوبارہ اس قلب کو رکھ دیا گیا، سلائی کر دی گئی، اور اب فرمایا جا رہا ہے، عرض کیا جا رہا ہے بھئی اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے اور فرمایا جائے کہ اب سواری پر سوار، بھئی آپریشن کرنے والا بھی جبریل ہے اور حکم ربی ہے، حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور جس کے قلب انور کو کھولا جا رہا ہے وہ کوئی عام بندہ تو ہے نہیں، وہ بھی اللہ، درود اللہ، وہ بھی اللہ کے حبیب ذات ہے جس کے قلب انور کو کھولا جا رہا ہے، پھر واپس اس قلب انور کو سینے میں رکھ دیا جاتا ہے، قرآن پہاڑوں پر اترتا، قرآن کہتا ہے اترتا تو کیا پہاڑ خشیت سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ، لیکن یہ قرآن پر اتر رہا ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس لیے جوڑنے کے بعد، دوبارہ رکھنے کے بعد حضور سے فرمایا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ سوار ہو جائیں۔ سوار ہونے کے لیے تشریف لائے تو سواری ہے براق، براق میں نے کہا نا کہ دراز گوشت سے اونچا، تو گھوڑے سے تھوڑا سا نیچا یا خچر سے تھوڑا سا نیچا، تو اس کی ساخت، جسمانی ساخت اور اس کی رفتار کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاں اس کی قدم کی آنکھوں کی بصارت کی حد ہے وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا ہے، جہاں پر اس کی حد نگاہ ہے وہاں پر اس کا کیا ہے؟ پہلا قدم پڑ رہا ہے، بدک رہا ہے۔ کان کھڑے ہو گئے، جبریل نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب تجھ پر سوار ہو رہے ہیں۔ جب یہ فرمایا نا اللہ کے حبیب سوار ہو، تو شرمندگی سے پسینہ ٹپک پڑا، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میری خواہش ہے کہ جنت میں آپ میری سواری ہو جائے، میں آپ کی سواری بن جاؤں، تو میری یہ خواہش ہے۔ حضور سوار، تو اس لیے ایک روایت میں حضور نے فرمایا، روایت میں کہ حضور سرور کائنات کا جو پسینہ اقدس اس سفر کے دوران ٹپک کر زمین پر اس نے برکت ڈالی تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی خوشبو سونگنا چاہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ لال سونگ لیا کرے، لال گلاب کو۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام سب دائیں بائیں حضور کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب یہ سفر کا آغاز ہے۔ آغاز ہوا تو ایک بوڑھی عورت بال کھرے ہوئے پراگاندہ بالوں کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، پکارتی ہے میری طرف توجہ کریں۔ حضور نے توجہ نہیں کی،
جبریل نے عرض کیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا، یہ دنیا تھی، یہ کیا تھی؟ دنیا تھی۔ اس بوڑھی دنیا کو دیکھ لو، اس کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے تو امت دنیا کا شکار ہو جاتی، اس کو صرف دنیا کی فکر ہوتی۔ پیش کیا گیا، جبریل علیہ السلام نے 3 پیالے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھے، ایک میں شہد ہے، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ کس کا انتخاب فرمایا؟ دودھ کا۔ جناب جبریل نے عرض کیا آپ نے فطرت کو چن لیا ہے، یعنی فطرت کیا؟ اسلام، آپ نے دین اسلام کیا ہے۔ سفر ہے اور اس راستے کے اندر اقوام عالم کو دکھایا جا رہا ہے، جن کے معاملات خراب ہیں ان خراب معاملات کرنے والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ ایک قوم پر گزر ہو رہا ہے، ایسی قوم ہے کہ جس کا اوپر کا ہونٹ بالکل سر کے ساتھ لگا ہے، نیچے کا ہونٹ جو ہے یہ جوڑ کر تھوڑی کے ساتھ لگا ہے، نگاہ بالکل پیلی زرد ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ حضور نے پوچھا کون سی قوم ہے؟ فرمایا شراب خور ہے، یہ شراب خور ہے۔ سواری جاری ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا کہ جس کے سروں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتے ہیں، پھر درست ہوتے ہیں، پھر پہاڑی پتھر لا کر پھر پھوڑ دیا جاتا ہے، پھر درست ہو جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون سی قوم جبریل؟ تو فرمایا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ بے نمازی قوم، نمازوں سے غفلت برتنے والی قوم ہے، جو نمازوں کو چھوڑ دیتی ہے بغیر۔ حضور نے فرمایا، ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کی نشانیوں میں سے نشانی کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ نماز اس کی پہچان ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ نماز۔ اور تمہارے یہ وضو جو تم نمازوں کے لیے کرتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں پر یہ وضو کے اثرات نظر اور امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے شب چمکتے ہوئے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پوچھیں گے کون نمازی، کون ہے؟ نمازی لوگ ہیں۔ تو فرمایا پھوڑ دیا جاتا ہے، پھر درست ہو جاتا ہے، پھر پھوڑا جاتا ہے، پھر درست۔ کون؟ بے نمازی، نمازوں سے غفلت برتنے والے۔ یہ قومیں اقوام دکھائی جا رہی ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہونا۔ ایک حضور سرور کائنات نے خوشبو سونگی، کون ہے؟ فرمایا یہ مشاطہ ہے فرعون کی بیٹی کی، کنگھی کرنے والی فرعون کی بیٹی کے سر میں۔ تو یہ اس کے ساتھ فرمایا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہی اپنا معبود سمجھتی تھی، اور جب اس کی وہ کنگھی کرتے ہوئے گری نا تو اس نے بسم اللہ، اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا فرعون کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کہا خدا تو ایک ہی ہے۔ خدا کون ہے؟ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے جا کر باپ سے شکایت کر دی۔ اس نے جا کر ایک دفعہ فرعون جو ہے وہ ابلیس کی ملاقات ہوئی، تو ابلیس اور فرعون کا مکالمہ ہے۔ اس میں فرعون نے کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں بڑا خبیث کون ہے؟ تجھ میں اور مجھ میں بڑا خبیث کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا تو مجھ سے، فرعون سے کہا کہ تو مجھ سے بڑا خبیث ہے۔ کیا کہا آپ؟ تو مجھ سے بڑا خبیث ہے۔ کوئی دلیل دے بھائی، ہر چیز میں دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل دو۔ ابلیس نے کہا فرعون سے کہ تو بڑا خبیث ہے۔ کہا کیسے؟ میں تے سے بڑا کیسے خبیث؟ کہا میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اللہ کے ہی مقابلے میں آ گیا۔ میں تو یہ تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، میری دشمنی تو آغاز ہوا اس کا آدم کے سجدے کے ساتھ۔ تو ایسا ہے کہ تو نے آدم کو نہیں، انسان کو نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ میں معاذ اللہ خدا ہوں، تو مجھ سے بڑا خبیث ہے۔ بڑا پریشان ہو گیا۔ جملہ سنا نا ابلیس کا، تو پریشان، اچھا توبہ کر لیتا ہوں۔ کہا پاگل ہے توبہ کرے گا؟ توبہ کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں تجھ سے، توبہ کرے گا تو قوم مخالف ہو جائے گی، حکومت چلے جائے گی۔ توبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟
قوم مخالف، ساری زندگی تجھے خدا مانا، ابھی تو آخری عمر میں جو جا کر جو ہے اللہ وحدہ لا شریک، تو تیری مخالفت، تیری زمین، تیری ملک، تیری بادشاہت، وزارت چلے جائے گی. توبہ کرنے کی نہیں بات ہو رہی. تو اچھا توبہ نہیں کرتے. اچھا یہ بتا کہ ہم دونوں سے بھی بڑا خبیث ہے کوئی؟ ہم دونوں سے بھی کوئی بڑا خبیث ہو؟ چلو یہ معلوم چلا کہ میں تیرے سے بڑا، لیکن کوئی مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے اس دنیا کے اندر؟ تو ابلیس نے کہا تجھ سے بڑا بھی خبیث ہے. کہو اللہ اکبر. تجھ سے بڑا بھی خبیث ہے اس دنیا کے اندر، تجھ سے بڑا خبیث بھی ہے. وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے کہ ایک بندہ آ کر بندے سے معافی چاہتا ہے. غلطی کی اس نے، لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آ کر وہ بندے سے آ کر معافی چاہتا ہے، اور یہ رعونت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کی معافی کو رد کر دیتا ہے. وہ تجھ سے اور مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے. تو یہ مشاطہ ہے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. فرعون سے جا کر شکایت، فرعون سے، یہ تو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتی ہے، تو یہ کہاں سے تیرے علاوہ ساری گھر کے بچوں کو، شوہر کو لے کر لایا گیا؟ کہا کون سی سزا؟ جو تو نے دینی ہے، لیکن اس وحدانیت کے اس کلمہ سے تو میں مکرنے والی نہیں ہوں. بڑی دیگ اس نے جلائی، بڑی دیگ، اس مٹی سے خوشبو اٹھ رہی تھی. اس نے فرعون سے کہا میری التجا یہ ہے کہ جب میری یہ مٹی ہڈیاں ہو جائے نا تو ان کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دینا زمین میں ایک جگہ. تو اس زمین کی اس مٹی سے خوشبو اٹھتی تھی، جب حضور گزرے تو اس میں سے خوشبو اٹھ رہی تھی. تو اس کے سامنے اس کے شوہر کو ڈالا گیا، اس کے سامنے اس کے بڑے بیٹے کو. آخر میں ایک شیر خوار بچہ جب اس ابلتی ہوئی دیگ میں ڈالا جانے لگا تو اس کی ماں کے پیشانی پر تھوڑا سا بل آیا، پریشانی آئی کہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہے، اس کو ابلتی ہوئی دیگ میں. تو بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، بچے کو گویائی عطا فرمائی. وہ بچہ دیگ میں جانے سے پہلے کہنے لگا اپنے کلمے سے پیچھے نہیں ہٹنا، تو یہ اس کی مٹی کی خوشبو ہے، یہ اس عورت کی مٹی کی خوشبو ہے. یہ سفر جاری ہے. حضور سرور کائنات اقوام کو دیکھ رہے ہیں. کیا ایک تماشا ہے عجیب و غریب. لوگوں پر مختلف قسم کے عذاب ہے. ایک ایسی جگہ سے ایک لکڑی حضور نے دیکھی کہ ایسی تیز دھار لکڑی ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے قریب سے گزرے تو اسے چیر کر رکھ دیتی ہے. یہ نہیں کہ ایک دو زخم لگائے نا، چھنی کر دے زخم سے، ایسی تیز دھار. فرمایا یہ کون سی قوم ہے؟ فرمایا یہ ڈاکو ہیں، یہ جو آج کراچی شہر کے اندر جگہ جگہ پھر رہے ہیں. پھر یہ لوٹا ہوا مال جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے علاقوں کے اندر بانٹیں گے، تقسیم کریں گے. پھر یہ اپنے علاقے کے اندر سردار بن جائیں گے. یہ اپنے علاقے کے اندر سردار، لوگوں کا مال لوٹیں گے بندوق کی زور پر، پھر اپنے علاقے کے اندر یہ صرف کریں گے. لوگ کہیں گے یہ تو بڑے ناخدا ہیں. فرمایا جیسے بغیر وضو کے نماز، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، حلال مال کے علاوہ صدقہ نہیں ہوتا ہے. لوٹ رہے ہو، لوٹو. جب تمہارے کو لوٹتے ہوئے گولی ماری جائے گی، جہنم فوراً دروازہ کھلا ہے جہنم کا، کوئی قریب نہیں، بالکل دور نہیں ہے، بالکل قریب. یہ گولی تمہارے سر پر لگی اور یہ جہنم میں. اب تم ہزار دعا کرواؤ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے. وہ کتنے لوگوں کے منہ سے نوالا نکالا ہوگا، کتنے لوگوں کو لوٹتے ہوئے تم نے گولیاں مار دی ہوں گی. تمہارے سر پر لگے تم شہادت کی بڑی بڑی تختیاں لگا دو، یہ شہید، یہ فلاں شہید، یہ فلاں شہداء کا قبرستان. کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، کرتوت دے کے جائیں گے. کرتوت کیا ہے؟ کافر بھی مر جائے تو وہ کہے کہ میں شہید ہوں، معاذ اللہ. یہ طریقہ تو دین کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے. فرمایا ایسی تیز دھار کہ اس کے ساتھ قریب سے ہو کر کوئی شخص گزرے تو اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے.
پھر وہ بندہ درست ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے. یہ کون ہے؟ راستوں میں بیٹھنے والے، ساروں میں کھلے عام لوگوں کو لوٹنے والے. حضور سرور کائنات، یہ سواری چل رہی ہے، حضور مشاہدات کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک انسان کو دیکھا حضور سرور کائنات نے کہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، وہ بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جاتا ہے، اس کے اندر اور ڈال لیتا ہے. پہلے نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور ڈالتا ہے، پھر اور ڈالتا ہے، پھر اسے اٹھانے کی نہیں اٹھایا اور ڈال لیتا ہے. پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ لوگوں کی امانتیں رکھنے والے لوگ ہیں، امانتیں کھا جانے والے لوگ ہیں، لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر لیا کرتے تھے. ایسے تو بڑے متقی پرہیزگار آپ کو نظر آتے تھے، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی اس میں خیانت کر دیتے. منافق کی نشانیوں میں سے 3 نشانیوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کر دے. امانت ہے، یہ پیسہ فلاں مد کے اندر ہے، اب آپ نے کہا سال بھر تو خرچہ ہوگا کوئی نہیں، اس کو کاروبار میں لگا دو. اگر وہ پیسہ چلا گیا، تجھے کس نے کہا تھا کاروبار میں لگانے کے لیے؟ یہ فلاں مد میں فلاں ہی جگہ پر خرچ ہوگا. آپ نے دیکھا ایک نے وقف کر دیا، اس چیز کے لیے وقف کر دیا کہ یہ فلاں چیز کے لیے وقف ہے. آپ نے کہا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، دوسری چیز میں لگا دو. امانت تھی تیرے پاس، جس نے تجھے دیا تھا اس کے لیے، اگر تو نہیں، تیرے پاس اس کی ضرورت نہیں تھی، منع کرتا کہ بھئی نہیں ابھی اس مد میں نہیں لگ سکتا ہے. یہ تم نے تماشا سمجھا ہوا ہے. یہ مالی امانت. ایک ہے زبانی امانت. ایک بندے نے آپ سے ایک راز کی بات کہی کہ میں آپ سے راز کی بات، آپ کے پاس آ کر اپنا پرسنل مسئلہ اس نے بیان کیا. آپ بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر اس کے اس پرسنل مسئلے کو ڈسکس کریں 10 آدمیوں کے سامنے، 20 آدمیوں کے سامنے، ذلت کروانے کے لیے. کس کے لیے؟ اس بندے کی ذلت کروانے کے لیے. یہ امانت تھی تیرے پاس. یہ کیا تھی؟ امانت. یہ بوجھ ہے جو وہ اٹھایا نہیں جائے گا اس سے، اور اس کے اندر، اس گٹھرے کے اندر اور ڈالتا ہوگا اور ڈالتا ہوگا. پھر ایک قوم سے گزر ہوا علیہ السلام جو خون کی ندی کے اندر نہا رہا ہوگا، اسی میں سے کھاتا ہوگا، اسی میں سے پی رہا، اس کے ناک میں بھی چڑھتا ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا سود خور. یہ سود خور ہے. یہ سود خور ہے کہ جو سود کھانے والا ہے. ایک قوم سے گزر ہوا، سامنے اچھے کھانے جس میں سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر گندے بدبودار کھانے کو کھا رہا ہے. بدبودار کھانے جس میں غلط اور بدبو ایسی کہ بندہ دور بھاگے اسے. وہ اس صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کو اپنے منہ میں ڈالتا ہوگا. ابھی منہ سے نکلتا نہیں ہوگا، واپس اگل دیتا ہوگا، پھر کھاتا ہوگا، پھر اگلتا ہوگا. کون ہے؟ حضور نے پوچھا جبریل کون سی قوم؟ فرمایا زانی ہے. زانی مرد اور عورت ہے جو حلال چھوڑ کر دوسرے آدمیوں کی طرف جاتے ہیں یا دوسری عورتوں کی طرف جاتے ہیں. ایک عورت کو حضور نے فرمایا ایک عورت کو اس کو پستانوں کے بل بلند کر کے لٹکایا گیا ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ فری میں بچہ ڈونیٹ کرنے والے ہیں. فری میں بچہ، یہ لو ہمارا بچہ پال لو آپ. وہ اس کی ولدیت بھی بدل دے. یہ ان کی کاروبار ہے ان عورتوں کا. بچہ پیدا کیا فلاں کو دے دیا، بچہ پیدا کیا فلاں کو، پستانوں کے ساتھ لٹکایا ہوا. یہ وہ قوم. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ بچہ ان کے مال میں بھی وراثت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ان کے گھریلو معاملات کو سنتا ہے اور ان کے پرسنل معاملات کو کھوج کرتا ہے. اس کا محرم رشتہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ اقوام ہے حضور کو دکھائی جا رہی ہے. دیکھتے چلے یہاں تک کہ وادی موسیٰ. حضور سرور کائنات سے فرمایا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سواری سے اتریں، 2 گانا نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں. کون سا شہر آ گیا؟ فرمایا مدینہ آ گیا ہے. فرمایا شہر مدینہ آپ کی ہجرت گاہ ہے،
ہجرت گاہ ہے، یہاں پر 2 رکعت نفل برکت کے حصول کے لیے آپ نے 2 رکعت نفل. پھر ایک جگہ گئے، حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اتر جائیے، کوئے طور آ گیا، کوئے سینہ، موسیٰ نے کلام کیا تھا، اس جگہ پر 2 رکعت نفل. آگے چل کر جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ادھر بھی 2 رکعت. یہ کون سی؟ یہ وہ شجر ہے، وہ درخت ہے جہاں پر اللہ نے موسیٰ سے کلام تھا. یہاں اتر جائیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، اس جگہ پر بھی 2 رکعت نفل. پھر حضور نے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر ان کی قبر انور میں دیکھا کہ وہ ہاتھ نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کی ہاتھ میں 2. حضور نے دیدار کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے اور دیکھا اللہ کے رسول نے کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز ہے مٹی تلے. قبر ایسے تو نہیں نا، کھلی تو نہیں تھی نا، قبر آپ نے دیکھی ہے نا کیسی ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا، حضور کو سلام کا جواب دیا، حضور نے بھی سلام، حضور نے دیکھا بھی. مٹی تلے دیکھ سکتے ہوں تو مٹی کے نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ سواری آ کر بیت المقدس پہ رک گئی اور جبریل نے ایک بڑے پتھر کے اندر سوراخ کیا اور اس سے براق کو باندھ دیا. بھئی یہ تو معمور تھا، یہ تو بھاگنے والا نہیں تھا، پھر یہ باندھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے. سواریوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ تم سوار ہو تو پھر حضور نے فرمایا اس پتھر کے اندر سوراخ، اس کے اندر براق کو باندھا. لوگ کہتے ہیں نا بھئی جب وہ معمور ہے کیا وہ سواری بھاگ جاتی؟ سواری تو نہیں بھاگتی، سواری اپنی جگہ پر رہتی. تو آخر اس کی کیا؟ بھئی سواری ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اس کو باندھا ہی جاتا ہے. سنت بھی بتائی جا رہی ہے، طریقہ سنت کیا ہے؟ اپنی سواریوں پر سوار ہو، حضور نے فرمایا پہلے اپنے سواری کا آپ لگام باندھ لیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. عام بندوں کے لیے بھی یہی حکم حضور سرور کائنات نے. اچھا بیت المقدس، حضور فرمایا کہ ہم بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے، مسجد ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے سارے نبی مرسلین پہلے سے موجود ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. مسجد بیت المقدس میں پہلے سے موجود ہیں اور پہلے سے کسی کے انتظار کے لیے کھڑے ہیں. وہ انتظار کس کا؟ جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہیں صفے بنا کر اور کسی کا انتظار ہو رہا ہے. حضور بھی آئے اور سلام کر کے کھڑے ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر مصلی امامت پر کر دیا اور آپ نے تمام نماز ادا فرمائی. امامت کون کی؟ حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ نے. جتنے پیچھے انبیاء مرسلین کھڑے، علیہ السلام نے امامت، اور پھر اس کے بعد خطبات حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنے اپنے انداز میں سب نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور رات کا قلیل سا حصہ ہے، رات کا کیا ہے؟ قلیل سا، لیلن ہے، تھوڑا سا حصہ. یہ خطبات مکمل ہوئے اور علیہ السلام ہماری واپس معراج کی طرف تشریف لے جا رہی ہے. یہاں پر سواری کا انداز بدل گیا ہے، اب براق نہیں ہے، معراج. ایک سیڑھی، حضور نے فرمایا ایک سیڑھی اتاری گئی آسمان سے. بیت المقدس سے معراج ہونے کی ایک وجہ مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ بالکل بیت المقدس کی سیدھ میں ہے. آسمان دنیا کا جو دروازہ ہے وہ بیت المقدس کی بالکل سیدھ میں ہے. تو اس لیے بیت المقدس سے معراج النبی کا آغاز ہو رہا ہے. یہ آغاز وہاں سے اسرا، یہاں پر آ کر اختتام، اس کے بعد معراج کہ سیڑھی آسمان پر نورانی سیڑھی، نورانی سیڑھی. اور پھر اس نورانی سیڑھی پر آقا علیہ السلام سوار ہوئے، جبریل ساتھ ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر آقا علیہ السلام جلوہ افروز. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبریل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مبعوث کر دیے گئے. پوچھا، اور یہ 7 آسمانوں پر یہ بارہا دروازے کھٹکھٹائے گئے اور بارہا یہی جواب ملا، جبریل تمہارے ساتھ کون؟ حضور محمد کی ذات مبارکہ. مبعوث ہو گئے. فرمایا مبعوث یعنی آسمان کے دروازہ جو کھلنے کا اسم اعظم ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذات محمد حضور کا نام آ گئے. اہلاً و سہلاً حضور پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو گئے اور پہلے آسمان پر حضور نے حضرت آدم کی، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں، حضور نے سلام کیا، اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں، مخلوق کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. بائیں جانب دیکھتے ہیں، مخلوق کو دیکھتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. فرمایا کیا دیکھتے ہیں، کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ فرمایا دائیں جانب دیکھتا ہوں جنتی لوگوں کو، جنتی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان پر نوازشات اور اکرام کو دیکھ کر چہرے پر خوشی آ جاتی ہے. اور پھر ان کو دیکھتا ہوں بائیں جانب جہنمیوں کو، تو ان کو دیکھنے کے بعد کیا ہے، ان پر چہرہ غمگین ہو جاتا ہے. چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ غمگین ہو جاتا ہے. حضور نے 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام پیچھے حضور کے 2 رکعت نفل آقا علیہ السلام نے ادا فرمائے. اس کے بعد آپ یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے 500 سال کی مسافت ہے. کتنے سال کی؟ 500 سال کی. اور اس آسمان کی موٹائی، حضور نے فرمایا اس کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے. کتنے سال کی ہے؟ 500 سال کی موٹائی. 500 سال، یہ جو اتنا بڑا سفر ہے یہ 500 سال کا ہے. لیکن قرآن عبدہی لیلاً، رات کے اندر تھوڑے سے حصے کے اندر حضور تشریف لے گئے. دوسرے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کون؟ جبریل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ میرے ساتھ محمد ہے، ذات محمد ہے. اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً. دروازہ کھول دیا گیا. حضور سرور کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس دوسرے آسمان پر ملاقات کی، سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. علیہ السلام نے 2 رکعت نفل نماز امامت فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں دکھائی گئی. آقا علیہ السلام کو آگے کا سفر، تیسرے آسمان کا سفر، اس کی بھی موٹائی یہی 500 سال. 500 سال کی مسافت. تیسرے آسمان پر دستک ہوئی. کون؟ جبریل. کون ہے تمہارے ساتھ؟ محمد کی ذات مبارکہ ہے. دروازہ کھول دیا گیا. کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضور نے خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. حسن عطا کیا نا، خود اللہ رب العزت نے حسن عطا کرنے فرمایا ایسا قصہ تمہیں قرآن میں کہ احسن القصص، سب سے اچھا احسن القصص، کیونکہ حسن یوسف کی بات آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات آ رہی ہے. بہت خوبصورت. حضور نے فرمایا بہت خوبصورت ہے. حضور سرور کائنات نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے. حضور نے فرمایا یہاں پر مجھے دکھایا گیا ایسے فرشتوں کو جو زمین پر مقر ہیں، وہ جو زمین کے چکر لگاتے ہیں. زمین کے کیا کرتے ہیں؟ چکر لگاتے ہیں. عجیب و غریب فرشتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران، تعجب کے صیغے ہیں، دیکھ کر حیران. پوچھا کون سے فرشتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جو شب برات میں اترتے ہیں، شب قدر میں اترتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی مجلس میں اترتے ہیں. ذکر کرنے والوں کی مجلس میں اترتے ہیں. جب ذاکرین ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ ان پر سلام، جب ذاکرین اللہ کا ذکر کہیں پر بھی، صرف مسجد میں، تنہائی کے اندر، اپنے گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان پر سلامتی، ان کے حق میں دعائیں. تیسرے آسمان. چوتھے آسمان پر سرور کائنات تشریف، حضور کے ساتھ جبریل. جبریل نے فرمایا دروازہ کھولا گیا. علیہ السلام حضرت ادریس ملاقات. یہ وہی ادریس ہیں جنت میں گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. یا حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضور نے بولا روح کیسے قبض کرتے ہو؟ فرمایا یہ تخت سامنے ہے، یہ اس کے سامنے موجود ہے. جتنی جس کی زرد پتہ ہوگا اس کی روح ہاتھ بڑھائی اور قبض کر لی گئی.
پھر ایک فرشتے کو اللہ کے رسول نے دیکھا، روح جس کا نام ہے، کس کیا نام ہے؟ روح، اس کے 70,000 سر ہیں. کہو سبحان اللہ. 70,000 سر، ان سروں میں 70,000 چہرے ہیں، ان چہروں میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ کے اندر 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغتیں ہیں، بولیاں ہیں، اور کوئی ایک بولی کسی دوسری بولی سے نہیں ملتی. یہ نہیں کہ اردو زبان ہے تو اس کے اندر انگلش کا بھی لفظ مل جائے تو فارسی کا بھی لفظ مل جائے، نہ، ایک بولی دوسری بولی سے بالکل مختلف. اس کے منہ کے اندر 70,000 زبانیں، اور ہر زبان میں 70,000 بولیاں ہیں، اور ہر بولی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر بولی ایک دوسرے سے مختلف ہے. حضور نے اس سے ملاقات کی علیہ السلام، اور تشریف لے گئے 5ویں آسمان کی طرف. 5ویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا. اہلاً و سہلاً یا رسول اللہ، اہلاً و سہلاً یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے. اچھا، 4تھے آسمان پر بعضوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے، لیکن اصل روایتوں کے اندر 7ویں آسمان پر. جو اصل روایتیں ہیں جو اکثر مفسرین جس طرف گئے وہ 7ویں آسمان. حضرت ہارون علیہ السلام سے 5ویں آسمان پر حضور سرور کا اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات. اور پھر حضرت اسرافیل کے ایک فرشتہ ہے جو سور لے کر بیٹھا ہے، جیسے حکم ربی ہو تو فوراً جو ہے وہ یہ سور پھونکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان آسمانوں کی سیر کے درمیان میں میں نے دیکھا بحر الحیوان، ایسا دریا، آسمانوں پر ایسا دریا، بحر الحیوان جسے کہتے ہیں. پوچھا میں نے جبریل یہ کون سا دریا ہے، یہ کون سا سمندر ہے؟ فرمایا یہ بحر الحیوان کہا جاتا ہے. حشر کے دن جب دوبارہ زندوں کو، مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو اس دریا کا پانی جو ہے وہ پانی بارش برس کر جو ہے زمین پر گرے گا. بھئی سن رہے ہو کہ نہیں؟ زندے ہو جاؤ، کوئی نہیں ایسی مردے والی، آپ مردہ کا سن کے بالکل ہی خاموش نہ. بحر الحیوان کہ جو ہے وہ اس دریا کا پانی جب دوبارہ انسانوں کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو پھر اس بحر الحیوان کا پانی، اس دریا کا پانی بارش کے طرح برسے گا تو زندہ جو ہے ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو کر حشر کے میدان میں کھڑی ہو جائیں گی. حضور نے مشاہدہ کیا، آقا علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ بحر الحیوان. پھر آقا علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اولیہ بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب میں، حضور نے فرمایا جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ گیا، جانے لگا 7ویں آسمان کی طرف، تو موسیٰ کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا موسیٰ سے، اے موسیٰ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے، یعنی نبی آخر زمان آئے، اور میرے بعد ایک ایسی امت آئی جس کی امت جو ہے میری امت پر سبقت لے گئی. میری امت جو ہے اس امت پر سبقت کے، حضور نے فرمایا کہ اس امت کی مثال ایسے ہے کہ ایک قوم ہے جو صبح کے وقت، صبح سویرے آ جاتی ہے، نوکری کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، شام تک کرتی ہے اور پھر ان کو مزدوری ملتی ہے. ایک قوم صبح آتی ہے، دوپہر تک کرتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے. ایک قوم آئی جو نماز عصر کے وقت میں آئی اور عصر اور مغرب کے درمیان میں اس نے مزدوری کی، اسے اس کی مزدوری پوری دے دی جاتی ہے. یہ امت محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امت ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ کھیتیاں اگاتے ہیں، اب وہ کھیتی بوتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہ اسے کاٹ لیتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں واپس ویسے ہی سرسبز و شاداب. علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجاہدین ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کی راہ مجاہدین ہے، جو کھیتی ابھی زمین میں صرف بیج بوتے ہیں اور کھیتی جو ہے وہ سبز و شاداب، اسے کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے ساتھ ہی دوبارہ پھر وہ بیج بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. مجاہدین کا یہ مقام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نے فرمایا میں 7ویں آسمان کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی.
7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم، میں نے سلام کیا حضرت ابراہیم نے، اور ہر آسمان پر حضور سرور کائنات جتنے نبی مرسلین سے ملتے رہے ان کی امامت فرماتے رہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر حضور نے فرمایا بیت المعمور ہے۔ ایک روایت میں 7ویں آسمان پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہر آسمان پر، یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا اس کے بالکل سیدھ میں ہر آسمان پر ایک کعبہ ہے، یوں سمجھ لیں ہر آسمان پر کیا ہے؟ ایک کعبہ ہے، بیت المعمور۔ یہ 7ویں آسمان، اس روایت میں 7ویں آسمان پر میں بیت المعمور میں گیا تو بیت المعمور میں میں نے دیکھا 10 کروڑ 70 لاکھ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اور حضرت علی کی روایت میں کہ ہر آسمان پر کہ 70,000 فرشتے ہر ساتھ کے اندر طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک ہی وقت میں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک۔ اور یہاں پر جو 7ویں آسمان کی روایت انہوں نے فرمایا 10 کروڑ 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ طواف میں شامل ہو گیا، میں بھی اس بیت المعمور میں طواف میں اور حضور سرور کائنات نے پھر ان کی نماز امامت فرمائی، ان تمام فرشتوں کی امامت فرمائی، اور جب امامت سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے دعا عرض کی اے مالک یہ ایسی عبادت جو ہے وہ میری امت کو بھی عطا کر دے، ایسی عبادت جو ہے اس کا ثواب آج ملا ہے یہ میری امت کو بھی عطا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز جمعہ عطا اللہ ہے تمہیں، اور بیت المعمور ہی کے لیے فرمایا گیا۔ بیت المعمور حضور حدیث کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ بیت المعمور پر ہر جمعہ، جیسے آپ یہاں پہ زمین پر جمعہ پڑھتے ہیں نا ویسے ہی بیت المعمور پر بھی جمعہ ہوتا ہے، اس میں اذان دینے والا کون ہوتا ہے؟ حضرت جبریل۔ اس جمعہ کے اجتماع کی اذان کون دیکھتا ہے؟ مؤذن کون ہے؟ جبریل۔ اسرافیل جو ہے وہ خطبہ جمعہ عطا کرتے ہیں، خطبہ حضرت اسرافیل، اور میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ جمعہ کی امامت فرماتے ہیں۔ تو حضور نے دعا کی نا کہ اس کا ثواب میری امت کو بھی مل جائے، تو تینوں فرشتوں نے عرض کی، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں جو بیت المعمور پر اذان جمعے کے دن دیتا ہوں اور اس جمعے کے دن اذان دینے کے بعد میں اللہ کے حضور میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا ثواب امت محمد اسرافیل جب خطبہ جمعہ ادا لیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو بخش دے امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میکائیل جب امامت جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعے کی امامت کرتے ہیں، تو اس نماز کی ادائیگی کی امامت کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور میں ثواب امت کو بخش دے۔ یہ بیت المعمور ہے۔ حضور فرمایا میں نے بیت المعمور کی زیارت کی، 70,000 فرشتے۔ ایک روایت میں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر آسمان پر موجود ہے، اور اس روایت میں 7ویں آسمان پر حضور نے بیت المعمور کی زیارت فرمائی، وہاں پر فرشتوں کا حال دیکھا آقا علیہ السلام۔ اس کے بعد فرمایا سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کے قریب ہو گیا، بیڑی کا درخت ہے۔ کس کا درخت ہے؟ اس کی ساخت کیسی ہے؟ بیڑی کے درخت جیسی، اس کا تنا سونے کا سا ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور اس میں مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنے سال کی مسافت؟ 500 سال کی مسافت۔ یہی سدرہ از یکشا سدرتا ما یکشا، پھر اس کے اندر فرشتوں نے آ کر ڈھانپ لیا، حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہو گئے۔ فرشتے کیا ہو گئے؟ حضور کی زیارت کے لیے۔ حوروں کو حضور سرور کائنات ساری حوریں جنت کی نکل کر کی زیارت کے لیے کہ ہمیں محبوب کی زیارت کروائی جائے۔ حضور فرمایا حوروں کا مہر دیا کرو، حورین بڑی آنکھ والی حوروں کا مہر دیا کرو۔ کیا ہے ان کا مہر؟ جیسے بیویوں کو مہر دیتے ہیں نا، تو حورین کا مہر ادا کیا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت میں حضور نے فرمایا اے علی حور عین کا مہر ادا کرو۔ فرمایا کیا ہے اس کا مہر؟
فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اور مسجد کی صفائی کرنا اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ مہر ہے۔ سارے فرشتے حضور کی زیارت یہاں تک کہ ڈھانپ لیا، کوئی جگہ نہیں رہی، اور ہر آسمان پر مختلف فرشتوں کو مختلف، کوئی حالت سجدہ میں ہے، پہلے آسمان پر حالت رکوع میں، کوئی حالت سجدہ میں، کوئی حالت قیام میں، کوئی حالت جلسہ میں، کوئی حالت قیام میں، کوئی پڑھ رہا ہے سبوح قدوس سبوح قدوس۔ ایک فرشتے کو حضور نے فرمایا، میں نے ایک فرشتے کی زیارت کی، وہ مرغ کی طرح سرخ، اس کی گردن سونے کی سی، مرغ ہے، اس کی شکل جو ہے نا وہ مرغے کی طرح، مرغ کی طرح، لیکن خوبصورت خوبصورت، اور وہ اس کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس۔ پڑھو میرے ساتھ، سبوح قدوس۔ جب وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے نا، حضور نے فرمایا جب وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو دنیا کے جتنے مرغ ہیں وہ اس کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سبوح قدوس کی تسبیح اس مقام پر پڑھتا ہے تو دنیا کے جتنے مرغ ہیں وہ اذان، آپ کہتے ہیں مرغ اذان دے رہا ہے، تو مرغ اذان حضور نے فرمایا وہ سبوح قدوس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ صدا بلند کرتا ہے تو دنیا کے جتنے مرغ ہیں وہ صدائیں بلند کرتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو دنیا کے سارے مرغ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور نے زیارت فرمائی تو سدرۃ المنتہا پہ سارے فرشتوں نے حضور کی، حضور نے فرمایا، اور یہاں تک ایک روایت میں پوچھا گیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو بتائیں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں؟ فرمایا میرے مالک تو ہی بہتر جانتا ہے، میرے مالک تو ہی بہتر۔ سدرۃ المنتہا یہ مقام جبریل ہے، یہاں پر آ کر جبریل رک گئے، اس سے آگے نہیں، آگے کا سفر رف رف کا ہے، قالین ہے۔ کہ سدرۃ المنتہا تک آنے کا جو سفر ہے وہ معراج سے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا معراج، ایک سیڑھی کا سفر، 500 سال کی مسافتیں ساتوں کے اندر، منٹوں کے اندر، سیکنڈز کے اندر ختم ہو گئی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق کا سفر، حد رفتار کیا ہے؟ جہاں اس کی حد نگاہ ہے وہاں پر قدم رکھا جاتا ہے۔ پھر آگے اب رف رف ہے، قالین ہے، اور پھر اس قالین پر آقا علیہ السلام سوار، جبریل تم کدھر؟ فرمایا اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، یہ میرا مقام حد ہے، اس سے آگے نہیں، یہاں سے جاؤں گا آگے تو جل جاؤں گا۔ تو فرمایا کوئی خواہش ہے جو اللہ کے حضور میں پیش کی جائے؟ تیری کوئی التجا ہے جو اللہ کے حضور میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آیا تو حضرت جبریل آسمان سے اترے اور آپ نے ابراہیم سے عرض کی کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے جو اللہ میں پیش کی جائے؟ تو ابراہیم نے فرمایا میرا رب میری سن رہا ہے، میرا رب کیا ہے؟ میری سن، میں اپنی حاجت ایسے ہی کی بارگاہ میں ایسے ہی پیش کر دوں گا، تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے اسے معلوم ہے۔ لیکن چونکہ جبریل نے آ کر جب جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا حاجت ہے جو اللہ کے حضور میں عطا فرما رہے ہیں، جبریل تم بتاؤ یہ فقان قاب قوس ادنا کی منازل، ان منازل تمہاری کوئی خواہش جو اللہ کے حضور میں؟ فرمایا میری تو ایک خواہش ہے کہ پلے صراط گرنے لگے، اگر وہ گرنے لگے تو میں اپنے پر بچھا دوں۔ تو مجھے اتنی اجازت مل جائے، مجھے اتنی سی خواہش ہے کہ میں اپنے پر بچھا دوں۔ پر بچھائے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچھائے ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے بچھائے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے، حضور نے فرمایا میں رف رف پر سوار ہو گیا، اللہ رب العزت کے اسماء صفات، اسماء حسنہ سے ہو کر گزرتا رہا، نور ہی نور تھا، اللہ
رسول نے فرمایا نور ہی نور تھا، اور جس صفت باری تعالیٰ سے ہو کر گزرتا، غفور رحیم کریم، جس صفت سے ہو کر گزرتا وہ صفت سے متصف ہوتا چلا گیا۔ میں غفور سے ہو کر گزرا، بخشنے والا تو میں بھی بخشنے والا۔ میں صفت کریم سے ہو کر گزرا تو شیخ سعدی نے بھی کہا نا، یا رب تو کریم کریم صد شکر کے ہستے میان، یا میرا معاملہ جو ہے تو بھی کریم، تیرا حبیب بھی کریم، اور صد شکر بہت زیادہ شکر، 100 دفعہ شکر ادا کروں کہ میرا معاملہ دو کریم ہے۔ تو میں یہ سفر کر رہا ہوں سدرۃ المنتہا سے، اسماء حسنہ سے ہو کر گزر رہا ہوں، اللہ کی صفات سے، کریم ان سے گزرا تو میں کریم بن گیا، کرم کرنے والا۔ غفور سے گزرا، ستار، میں بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہوں۔ یہ کہتے نا ہوا اذن، یہ تو صرف سنتے ہیں، فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے سنتے ہیں، تمہارے پردہ پوشی کر لیتے ہیں، ورنہ تم مواجہ پر کھڑے ہو کر سلام کرو، تمہاری نسل جانتے ہیں کس نسل سے ہو، تمہاری نسل کو بھی جانتے ہیں کس نسل سے ہو، تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں، تمہاری ولدیت کو بھی جانتے ہیں قیامت تک جتنی آنے والی ہے۔ یہ تو تم پر پردہ صفت ستار سے گزرا، صفت ستار، صفت غفار، پھر یہاں تک کہ ان وادیوں سے ہوتا ہوتا، نور کے سمندروں سے ہوتا ہوتا میں اللہ رب العزت کے قہاریت سے گزرا، سمدیت میں آ گیا، احدیت پر آ گیا، وحدانیت تک آ گیا۔ قوم کھڑے ہو جاؤ، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، تیرا رب تجھ پر سلام پڑھ رہا، درود پڑھ رہا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا قم یا محمد صلی اللہ تعالی، کیف، کھڑے ہو جاؤ، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، مجھے خیال آیا صلاۃ، پھر اچانک خیال آیا صلاۃ بمانے درود، صلاۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھو محمد، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي۔ اب ایک رفتار تھی براق کی، ایک رفتار معراج کی، ایک رفتار تھی اس رف رف کی، اب اس رف رف کو اتارا، حکم ربک یصلی، تیرا رب تجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر کہا ادنو منی، میرے قریب، میرے قریب ہو جاؤ محمد حضور کی اپنی حقیقت محمد کی رفتار، فرمایا گیا میرے قریب ہو جاؤ۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، کتنے قدم؟ ایک قدم، مسجد حرام سے لے کر یہاں تک کا جتنا سفر تھا اس ایک قدم میں وہ ایک قدم اٹھایا، ادنو منی، پھر صدا بلند ہوئی، ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ۔ دوسرا قدم، وہ جو پورا سفر تھا مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا، اور یہاں تک رف رف نے جہاں پر لا کر چھوڑا ہے، جہاں پر آقا علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک اٹھائے ہیں، یہاں تک کا پورا ایک سفر جو ہے ایک قدم میں۔ ایک، تم دنیا کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ بہت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا 7ویں آسمان پر میں نے دیکھا اونٹوں کی قطاریں ہیں۔ کس کی قطاریں ہیں؟ اونٹوں کی قطاریں ہیں، اور چل رہی ہیں۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے اونٹ ہیں، ایسے ہی گزر رہے ہیں، میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، دیکھنا شروع کیا ہے، یہ قطاریں ایسے ہی گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ ان اونٹوں کی قطار، اس پر ایک صندوق ہے، ایسے ہی پڑے ہیں، اس پر صندوق ہے اور ایسے ہی پڑے ہیں۔ فرمایا یہ کب سے گزر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تم دنیا کے اندر کہہ رہے ہو بڑی دنیا، تمہاری ہاتھ کے اندر آ گئی یہ دنیا آج۔
موبائل کے اندر. کتنے ہزارہ سال پہلے میرے کریم آقا نے بتایا, کریم آقا نے بتایا, یہ اونٹ, حضور نے ایک صندوق لیا, فرمایا جبریل ایک صندوق اس اونٹ سے اتارو تو صحیح. صندوق اٹھارا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر صندوق کو کھولا گیا. اس میں انڈا, اس پر جو ہے ایک سونے کا تالا لگا ہوا ہے, اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھولا گیا. اس انڈے کے اندر خاش کے دانے کے برابر ایک دانہ پڑا ہے, اس پر بھی سونے کا تالا لگا ہوا ہے. اس کو بسم اللہ, اس خشخاش کے دانے کو جب کھولا گیا تو ایک مسجد کے ممبر پر ایک خطیب خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. اب وہ خطبہ ارشاد کر کے حضور کی شان ہے, حضور کی نبی آخر الزمان کا زمانہ آ گیا ہے, اور اسی زمین پر جو ہے وہ مبعوث ہوں گے, اور زمین جو ہے وہ پانی پر ہے. تو ایک معترض نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا, مٹی کا ایک ڈھیلا جو ہے وہ پانی پر کیسے قرار پا سکتا ہے؟ حضور اور جبریل ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں, وہ آسمان کے پرے, وہ آسمان کے کہ وہ گفتگو ہو رہی ہے, کیسے ایک مٹی جو ہے وہ پانی کے اندر برقرار رہ سکتا ہے, اپنا وجود گھل جائے گی مٹی, تو گھل جائے گی مٹی. تو جب یہ بات اس معترض نے کہی, فرمایا یہ صحیح کہتا ہے. حضرت جبریل نے فرمایا یہ صحیح کہتا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ محمد آخری نبی ہے اور جبریل اس پر آسمان سے کتاب ہے, اللہ کے حکم سے قرآنی لے کر اترتا ہے, تو میں جبریل ہوں اور یہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جبریل ہوں, یہ حضور کی ذات مبارکہ ہے. تم نے اس دنیا کو, بہت بڑی دنیا, بہت بڑی, یہ چھوٹی سی گلوبل دنیا آپ کے ہاتھ کے موبائل کے اندر آ گئی. کھولیں آپ کسی ملک کے اندر بھی پہنچ جائیں. تو فرمایا ادنو منی, میرے قریب. یہ جو تیز رفتار سفر تھا براق کا, یہ معراج کا, یہ رف کا, یہ جہاں پر اختتام ہوا سفر, یہاں سے میرے رسول کے اب قدم اٹھنے لگے ہیں. وہ پوری جو پوری ساتیں گزری نا, پورا رفتار جو گزری ہے, پورا سفر, وہ ایک قدم میں بارہا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا, ادنو منی, میرے قریب ہو جاؤ, ادنو منی, میرے قریب ہو جاؤ. فکان قاب قوسین او ادنا, تیر کمان رہ گیا. کتنا فاصلہ رہ گیا؟ تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا. اللہ رب العزت نے پوچھا, ملائے اعلیٰ کے فرشتے اے محمد کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ کے بڑے فرشتے, انہوں نے بھی عرض کی تھی اللہ کے حضور میں کہ ہمیں یہ جو 4 بڑے مسائل ہیں, تو وہ نبی جو مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں, ان کو جب تو معراج کروائے تو ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اس رسول کی زبان اقدس سے ان سوالات کے جوابات ہم پائیں. تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو بتائیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے کن مسائل پر بحث کر رہے ہیں؟ فرمایا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے, اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اب جیسے اس کی شان کے لائق ہے, حضور نے فرمایا اس نے اپنا دست قدرت میرے سینہ اقدس پر رکھ دیا. کہو سبحان اللہ. اس نے اپنا دست قدرت میرے سینہ اقدس پر رکھ دیا, اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب پر محسوس کی. پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا, بتاؤ تو صحیح ہے محمد, ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں جگڑتے ہیں؟ اور ایک روایت میں تفسیر البیان کے اندر آیا کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو ایک قطرہ آسمان دنیا سے ٹپکا, جسے میں نے اپنے منہ میں لے لیا. کہو سبحان اللہ. آسمان سے اترا اور میں نے اپنے منہ میں لے لیا, اور فرمایا سرور کائنات نے اس سے زیادہ میٹھا کوئی قطرہ میں نے
تو فرمایا اللہ سے قدرت میرے سینہ اقدس پر رکھ دیا جیسی اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، میں نے اس کو ٹھنڈک محسوس کی۔ بتاؤ ملائے اعلیٰ فرشتے کیوں جگرتے ہیں، کیا مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ فرمایا 4 بڑے مسائل ہیں۔ کتنے بڑے مسائل؟ 4۔ یہ امت، یہ مسائل ہماری امت کے لیے ہے، جن مسائل میں ہم لڑ رہے ہیں۔ وہ 4 مسائل کون سے؟ فرمایا اسرائیل علیہ السلام عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کفارات کیا ہے، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کفارات کیا ہے۔ فرمایا 3 کام ہیں جو کفارہ بنتے ہیں۔ 3 کام کتنے ہیں جو کفارات بن جاتے ہیں، تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں تمہارا۔ وہ کیا؟ راتوں میں وضو کرنا، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا سخت سردی کی راتوں کا وضو اور سخت گرمی کے دنوں کا روزہ مجھے پسند ہے۔ گرانہ رسول جو ہوا، گرانہ رسول ہے نا، حضور نے فرمایا تو سخت سردی کا جو وضو ہے یہ کفارہ۔ 3 کام، پہلا کام کا وضو، دوسرا کام ادا کرنے کی نیت سے پیدل قدم اٹھانا، یہ کفارہ بنتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا، 1 قدم اٹھاتے ہیں 1 گناہ گیا مائنس، 1 نیکی مل گئی، 1 درجہ ہے۔ تو اگر 100 اٹھائے آپ نے قدم تو 100 گناہ گئے، 100 اٹھائے تو 100، 1000 اٹھائے تو 1000۔ آپ کو معلوم نہیں امام زین العابدین نے 70 حج اپنی زندگی میں پیدل کیوں کرتے تھے؟ یہ پیدل حج، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو فرمایا سخت سردی میں وضو، جماعت نماز کے لیے قدم، اور تیسرا کام 1 نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ادھر تو سلام نہیں پھیرا تو ادھر وہ جناب گردنیں پھلانتے ہوئے مسجد سے باہر، سلام پھیرنے کی دیر، دعا بھی نہیں۔ کیا دعا ثانیہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے گردنیں پھلانتے ہوئے نکل جائے؟ اتنا تمہارا دل ہے اللہ کے حضور میں، مالک کل کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، اس میں دل یہ ہے تمہارا، یہ ہے تمہارا دل۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی نا، یا رب یہ بندہ اتنی آوزاری سے مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے مانگتا میں اسے عطا کر دیتا۔ فرمایا موسیٰ ہم تو دل کے حال کو دیکھتے ہیں، یہ مصلی پر بیٹھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے، ساتھ میں اس کے اونٹ کا ریوڑ ہے، اس کا دل اس ریوڑ سے ہے، سو ہے حال۔ تو کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں قبول ہوگی؟ تو نے مانگا کب ہے؟ تیری نمازوں کا بھی حال یہ ہے۔ فرمایا 3 کام کفارات۔ دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے درجات کیا ہیں کہ درجہ بندے کا بلند ہو۔ فرمایا سرور کائنات میں 3 کام ہے جو درجات بلند کرتا ہے۔ 3 کام، کتنے کام؟ 3 کام۔ پہلا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کہ بھوک آیا ہے۔ ابراہیم نے السلام جب بھوکے کو لے کر آئے، بغیر ہاتھ دھوئے، بغیر اللہ کا نام لیے دعوت مہمان بنایا۔ یہ کیا ہے؟ نہ تو اللہ کا نام لیتا ہے، نہ ہاتھ صاف کرتا ہے۔ کھلانا ہے تو کھلاؤ ورنہ جاؤ۔ اٹھ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، ابراہیم ہم کتنے سال سے اسے ایسے ہی کھلا رہے ہیں، ایسے ہی دیکھو نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے اور مسلمان کھلا رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں؟ یہ مغربی دنیا، یہ آپ سے زیادہ ترقی یافتہ، آپ کو جو ہے آپ پر ہی بمباری کرتی ہے آپ کے پیسوں سے، پھر آپ کو جو ہے بھوک اور افلاس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ بھی دیتی ہے کہ بھئی جب کھاؤ ان کو کھلاؤ، اب پھر ان کو فنڈ مل جاتا ہے، پھر یہ خوش ہو جاتے۔ تو فرمایا درجات والے جو کام ہے ان میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، دوسرا کام سلام کو عام کرنا، تیسرا کام رات کو نماز پڑھنا جب دوسرے لوگ سو جائیں۔
اندھیری راتوں میں چپ چپ کر اور چھپ چھپ کر اس رب کی عبادت کرنا، لیکن بغیر کسی تکبر کے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ نجات دینے والے عمل کون سے ہیں؟ نجات دینے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف، یہ بس نجات دے دے گا۔ ایک ہی کام، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کا خوف۔ یعنی ظاہر میں تو بڑا تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں کیلکولیٹر والی تسبیح بھی رکھی ہے، لمبی والی بھی رکھی ہے، 100 دانے والی بھی ہے، 1000 دانے والی، اللہ 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 اللہ۔ باطن میں بے ایمان، خرافات، تمہیں بہکایا جاتا ہے نا، تمہارے خلوت کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ جب تمہاری خلوت خراب ہو جاتی ہے تو تمہاری جلوت میں تم جو بھی عبادت کرو وہ تمہاری خلوت کی خرابی کی وجہ سے قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ خلوت تمہاری اگر صاف ہو جائے تو جلوت میں تمہارے حلیہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیسا لباس پہنا ہے، صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل اس نے، خلوت صاف ہے اس کی، صاف ستھرا ہو کر اللہ کے حضور میں آیا ہے، تو ظاہر میں بھی خوف ہے اللہ اور باطن ہے، یہ نجات کافی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے ہلاک کرنے والے کون سے ہیں؟ سنو، یہ ہمارے لیے ہے، یہ امت کے لیے ہے۔ ہلاک عمل کون سے ہیں؟ فرمایا سرور کائنات نے بخیل بندہ جو بخل کی اطاعت کرتا ہے، جوڑ جوڑ کر پیسے رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا نا الذی جمع مالا وعددا، جمع بھی کرتا ہے، این گڈی بنا کے سٹریپل کرتا ہے، پھر اس کو تجوری میں رکھتا، جمع مالا وعددا، عدد بنا کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے، کیا یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا عمل جو ہے، یہ جو کام کر رہا ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے؟ حطمہ ہے اس کے لیے۔ تم یہ سمجھتے ہو بخیلی کی اتباع کہ بخل کے اندر لگا رہتا ہے، مال کی بخیلی، عمل کے اندر بخیلی۔ اور ایک بخیلی، حضور نے فرمایا کہ بخیلی جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا بخیلی کیا ہے؟ فرمایا بخیلی یہ ہے جب میرا نام لیا جائے تو مجھ پر درود نہ پڑا جائے، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا۔ تو پہلا کام بخل کی اطاعت، دوسرا خواہشات نفسانی کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مہلکات جو ہلاک کرنے والے عمل ہیں اس میں دوسرا کام، اس کی خواہشات نہیں ہوتی ہے۔ جوان ہوتا ہے خواہشیں بڑھتی ہیں، بڑھتے چلے جاتی ہیں، بڑھاپے کے اندر جا کر جب بال سفید ہونے لگتے ہیں اور پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں تو پھر اسے اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ ان کی خواہشات نہیں، بھائی کیا ہے، 2 کمرے کا مکان، 4 کا ہو جائے، 5 کا، 100 گز کا، 150 کا ہو جائے، 300 کا ہو جائے، 500 کا ہو جائے، 1000 کا۔ حضور نے فرمایا انسان کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا ہے، انسان کا پیٹ جو ہے نا اس ہوس کا کوئی نہیں بھر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے تو مٹی، یعنی یہ حتی زرتم المقابر، کیا پہنچ جاتا ہے بندہ؟ قبر میں پہنچ گیا۔ تو خواہشات نفسانی کا۔ اور تیسرا کام، ہلاک کرنے والا تیسرا کام، اپنے ضمیر اور اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی، حضور نے فرمایا ہلاک تیسرا کام کیا ہے کہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنا، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، میں اس بندے سے بہتر ہوں۔ یہ مالی طور پر بھی ہوتا ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرا تو سوشل میڈیا بہت ہے، میرا اسٹیٹس ہے، پیسے کی وجہ سے، یہ علمیت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کو کیا معلوم؟ یہ تو آج کا بیٹا ایک آپ تو میٹرک پاس ہیں، میں نے ایم اے کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ علمیت کے اندر بھی ہوتا ہے، مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، نسبی طور پر بھی، میں فلانے کا بیٹا ہوں۔ تو فلانے کا بیٹا ہے تو تو ہے کیا بھائی؟ تیری اپنی قابلیت کیا ہے؟ تیری اپنی قابلیت کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ عمل کرو، قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں گے، یہ نہ ہو کہ تم جو ہے صرف نسب لے کر آؤ،
یہ نہ ہو کہ صرف تم نسب، بڑی بات ہے حضور کے نسب کی، لیکن ساتھ عمل تو نسبی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، علمی بھی ہو سکتی، تفاخر ہے نا، میں اس سے بہتر. تو حضور نے فرمایا ادنو منی قریب فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ کعبہ قوسین او ادنا، تیر کمان کے فاصلے کے برابر. فرمایا مانگو مانگو. جانتے ہو اے محمد، جانتے ہو کہ یہ نتیجہ اور یہ مقام تمہیں کیوں عطا فرمایا ہے؟ فرمایا بے عبدہ، یہ مقام جو مجھے ملا ہے یہ کس وجہ سے؟ بے عبدہ، وجہ سے، میں تیرا بندہ ہوں. تم نے صحیح فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے صحیح فرمایا. میں جنت نہ بناتا، میں دوزخ نہ بناتا، میں سلیمان علیہ السلام کو اس کے لیے مسخر کر دی ہواؤں کو، تمہارے لیے بادشاہوں کے سر کو جھکا دیا ہے. میں موسیٰ سے کلام، دیکھو میں تمہیں دیدار کروا رہا ہوں. یعنی نبی اور مرسلین کے مقامات گنوائے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی شان فرمایا. میرے کریم رسول نے فرمایا، میرے کریم رسول نے فرمایا یا رب یہ تو سب میرے لیے ہے، میری امت ہے. یہ تو سب، بھئی یہ جنت تو نے میرے لیے بنائی، یہ دنیا، یہ سب چیزیں میرے لیے، یہ سب میرے لیے، میری امت کے لیے کیا؟ فرمایا تمہاری امت کے لیے. تمہاری امت کے لیے کہ ان کا 70,000 جنت میں جائیں گے. کریمانہ انداز، دو کریموں کی باتیں ہیں، دو کریموں کی باتیں. حضور نے کہ میری امت کے لیے کیا فرمایا؟ 70,000 افراد تیری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں. یا رب اور بڑھا دے، یا رب کیا کر دے؟ اور بڑھا دے. ہر 70,000 کا ہزار، ہر 70,000 کا ہزار ہوگا نا، تو اپنے ساتھ 70,000 کا. یا رب اور بڑھا دے. فرمایا ہر 70,000 میں کا ایک اپنے ساتھ 70,000 لے کر جائے گا. یا رب اور بڑھا، آج جو مانگنا ہے مانگو مانگو اور بڑھا دے. فرمایا سال پہلے اگر کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. یا بڑھا دے. سال کے اندر تو بڑے بڑے گناہ بھی کر سکتا ہے بندہ، سال کے اندر بڑے. فرمایا سرور کائنات یا رب اور بڑھا. فرمایا ایک مہینہ، مرنے سے ایک مہینہ پہلے شخص کوئی توبہ کر لے. کتنے مہینے پہلے؟ ایک مہینہ پہلے توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اور، میرے آقا کریم نے فرمایا اور، فرمایا ایک ہفتہ پہلے، مرنے سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے. فرمایا یا رب اور بڑھا. فرمایا غرغرہ آنے تک، روح قبض ہو کر یہ حلق میں آ جائے اور بندے کے منہ سے غرغر کی آواز نکلے، اس غرغرہ کے آنے تک کوئی شخص توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول. میرے کریم اللہ نے فرمایا اور بڑھا دے کہ جسم میں جب تک روح باقی ہے، یہ غرغرہ کے بعد کھینچے گا نا روح کو جب اسرائیل، تو فرمایا یہ آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. یہ روح جاتی نا آنکھوں کے ذریعے اوپر، تو بندے کی آنکھیں ایسے کھلی رہ جاتی ہیں. تو یہ آنکھیں اس کا، وہ اپنی روح کو قبض ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر جا رہے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے لے کر جا رہے ہیں، تو وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے قبض ہوتے ہوئے. فرمایا جب تک روح اس بدن کے اندر ہے، اس وقت میں بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے اس کی توبہ قبول. فرمایا اور بڑھ، فرمایا اور جو ہفتے کے اندر آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں کی مغفرت میرے مالک. اور فرمایا رمضان
1000 بخشوں گا. میرے مولا میرے رب 1000، یہاں تک کہ رمضان کی آخری سات آئے گی تو جو پورے رمضان میں بخشے ہیں اسے ایک رات میں بخش دوں گا. میرے کریم اور بڑھا دے. اب جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس رب کی شان کے لائق ہے، حضور نے فرمایا 3 چلو. کتنے؟ 3 چلو اس رب نے اپنی قدرت کے ایسے کر کے. یہ 3 چلو جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے 3 چلو بھر کے میری طرف یہ لو یہ لو یہ لو عرض کیا. 3 چلو جو بھر کے دیے ہیں ان کا کیا معنی؟ فرمایا پہلا چلو مغفرت کا ہے، دوسرا چلو عفو کا، تیسرا چلو اس کی یہ لو. اب کیسا تین چلو، کتنا قدیر رب ہے. کوئی احاطہ کر سکتا ہے اس کا؟ کوئی نہیں. 3 چلو بھر کے جو اس کی شان کے لائق ہے. اے حبیب، آسمان دنیا پر آج دیدار کر رہے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ میرے لیے کیا لائے؟ تحفہ کیا لائے؟ تو کیا تحفہ ہے؟ التحیات للہ. ساتھ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ میرے محمد کا قول ہے، یہ میرے محمد صلی اللہ تعالی میرے کریم آقا کا قول ہے. التحیات، میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے. تو جب یہاں پر میرے رسول کا قول ختم ہوا، وہاں سے رب نے صدا بلند کی، اے نبی تجھ پر سلام، اے نبی تجھ پر سلام. میرا کریم آقا، یہاں پر دیکھیں سلام آیا میرے نبی پر اللہ، لیکن میرے کریم آقا نے کیا اس کلام کو یہاں پر نہیں کیا، اس سلامتی کو اپنی تک محدود نہیں کیا. میرے کریم آقا فوراً بول پڑے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سارے عباد صالحین کی طرف سلامتی ہو. فرشتوں نے جب یہ مقام عبودیت محبوبیت دیکھا تو گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں میرے حبیب، میں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں کسی کی دعا رد نہیں کرتا. ہاں، اس بندے کی دعا جو دعا مانگتا ہے اور تیرا نام بھی نہیں، دعا مانگے اور تیرا نام بھی نہ لے، تو اتنا مقام بلند پر، مقام عالی پر ان کو یاد کیے ہوئے ہے. وہ اپنی مصیبتوں میں تجھے بھول جائے، وہ اپنی مصیبتوں میں. تو تمہیں آج 50 نمازوں کا تحفہ ہے، یہ لے جاؤ. یہ 50 نمازیں ہیں. حضور سرور کائنات 50 نمازیں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی عطا کیا. حضور سرور کائنات چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا عطا کیا ہے. کریم دیکھیں نا، وہ صفات باری تعالیٰ کوہ طور پر پڑتی ہے تو اس صفات کی، اس صفت کی ایک جھلک دیکھ کر موسیٰ ذات ربانی کو دیکھ کر آنے والی ذات مبارکہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر یہ تجلیات اپنی جگہ پر کھڑے رہتا تو موسیٰ دیکھ سکوگے، نہیں دیکھ سکے اس وجہ سے کہ پہاڑ بھی نہیں رہا، تم بھی کھڑے نہ ہو سکے، تم بھی بے ہوش ہو گئے. لیکن تغا ہے، ماں ذات اثر ہو، اس کی نگاہ جو ہے وہ فوراً جو دیکھنا چاہ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے. وہ تجلیات ربانی دیکھنے کے بعد کیا تحفہ فرمایا؟ 50 نہیں پڑھیں گی. جاؤ دوبارہ اللہ کے حضور میں کرو، بھائی کم کر دو، کم کر دو، یہ نہیں پڑھیں گی. حضور سرور کائنات شان محبوبی کے ساتھ واپس کم کر دیجئے،
کسی ایک روایت میں 10 کم کی، ایک روایت میں 5 کم کی، 10 40 رہ گئی، 30 رہ گئی، 20 رہ گئی، گئے یہاں گئی 5 کے بعد حضرت موسیٰ نے کہ یہ بھی کم کروا دو، فرمایا مجھے شرم حیا، مجھے کیا ہے، حیا آتی ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھیں گی۔ فرمایا رب نے جب 5 ادا کر دی، فرمایا جو 5 پڑھے گا 50 ملے گا، 5 پڑھ کے ثواب 50 کا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ چمکتا ہوا ستارہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کی زندگی کا ماضی اور اس کی حال اور مستقبل کا ذکر 3 آیات میں فرما دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب وہ چمکتا ہوا ستارہ آسمان دنیا سے معراج کر کے دوبارہ زمین پر اترا تو کیا شان ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ مَا غَوَىٰ، ماں کبھی گمراہ ہوا نہ بہکا، اس کے حال اور مستقبل کا یہ علم ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا سے بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو رب بول رہا ہے۔ ماضی کا حال یہ ہے، ما دلہ صاحب، دلہ فعل ماضی، ما ہے نافیہ، کہ ما دلہ اس کی ماضی اتنی صاف ستھری ہے کہ یہ کبھی بہکا ہی نہیں۔ غوا کہ جس راستے کا آگے موڑ جو ہے نا بالکل بند ہو، ایسی ہوتی نا بند گلیاں جسے آپ کہتے ہیں، بند گلی ایک ہوتی ہے کہ آپ راستے سے بھٹک جائیں پھر واپس آ جائیں، وہ دلال، اور ایک ہے غوا کہ جس کے اندر رشد، اس کا جو ہے اپوزٹ جو ہے وہ رشد ہے، دلہ کا ہدایت ہے۔ تو دلہ ایسے ہے کہ موڑ آ گئے، آپ اپنے راستے سے بھٹک گئے، منزل پھر بھی کہیں مل جائے گی، اور غوا ایسی بند گلی کہ جس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے، آگے جا کر بند گلی ہے۔ تو تمہارے رسول کی، تمہارے صاحب کی شان یہ ہے، ان کی سیرت مبارکہ کا پورا ایک نچوڑ اللہ رب العزت نے 2 آیات میں دے دیا کہ کیا سیرت ہے، وما غوا، نہ کہ ہے نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں ماضی کے اندر، کبھی سوچا بھی نہیں، اور ان کا حال اور مستقبل یہ ہے کہ جو ان کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ ان کا کلام ہوتی ہے، ان کا کلام نہیں۔ پھر حضور نے آ کر فرمایا، ام ہانی نے منع کیا، نہیں آپ نا، حضور نے اعلان کر دیا، مجھے جو ہے معراج رات کے ایک قلیل حصے کے اندر، یہ حالت بیداری کے اندر، روح مال جسد کے ساتھ، کوئی شخص بھی آج جو ذی عقل آدمی ہے، اگر اس سے کوئی بندہ کہے کہ بھئی میں خواب کے اندر کل جو ہے عمرہ کر کے آ گیا، یا مغرب کی نماز میں ایک بندہ کوئی سو گیا، عشاء میں جاگا ہو گیا میں عمرہ کر کے آ گیا بھئی خواب میں، منع کرو گے آپ؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ ان کے انکار ہی تھی کہ وہ روح مال جسد، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر جو سورہ اسراء میں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی تمہاری عقل تو مسجد اقصیٰ ہی تک جائے گی نا، آسمان سے پرے تم کیا مانو گے؟ تو تم اگر پہلی اس بات کا اقرار کر لو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر رات کے قلیل حصے کے اندر کیا، قلیل حصے کے اندر، تو مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھتے ہیں، بتا نشانیاں کیا ہے؟ حضور میں تمہارا قافلہ ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا، میں نے اسے بتایا اونٹ ادھر ہے، پوچھو اس کے ایک پیالے میں سے میں نے پانی پیا ہے، جا کر اس سے پوچھو، جب وہ قافلے آئے تو پوچھ لینا ان سے، مسجد اقصیٰ کے دروازے بتائیں، فلاں نشانی بتائے، فلاں نشانی۔ حضور نے فرمایا سامنے اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ لا کر رکھ دیا، وہ جو پوچھتے سامنے مسجد اقصیٰ میں بتاتا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن کفر جو ہے نا وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، نہیں ہم تو نہیں ماریں گے۔ ابو بکر سے کہا، ابو جہل نے جا کر اگر کوئی شخص کہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کر آ گیا، پھر آسمانی دنیا کی سیر، جنت اور دوزخ دیکھ لی، تو کوئی شخص اگر کہے یہ بات تو تم مانو گے؟ کہا نہیں مانوں گا، اگر یہی بات کیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کوئی کہے، بھئی کوئی کہے تو محمد کہے،
محمد کی بات اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد فرمائے تو اس کی بات کی، اس سے بڑی بات کیا؟ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہوگی نا. ایک رسول آقا کریم ہمارا، اس کے غلام کا یہ حال ہے. صبح و شام ایک فرشتہ اترتا ہے، ہم مانتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آتا ہے، وہی لے کر ابھی گیا ہے، پھر آ گیا ہے. صبح تو گئے تھے، پھر آ گئے. بھائی وہی ہے 6666 آیات. اور تم کتنی مرتبہ آئے ہو جبریل؟ 24,000 مرتبہ آئے ہو. یہ گئے تو وہ گئے، یہ پھر آگے پھر کھڑے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ فجر میں تو گئے تھے، پھر دیدار کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں نے مشرق اور مغرب دیکھے ہیں. جبریل نے فرمایا میں نے مشرق اور مغرب قلبت المشارق الارض، اور مشرق چھا محمد جیسا بندہ صلی اللہ تعالی. حضور آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے. یہ کھڑے ہیں. تو ہم تو اس سے بھی بڑی بات کہ بھئی ایک فرشتہ ہے سدرۃ المنتہا سے آتا ہے، آ کر وہی دے کر، تو یہ تو حضور چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو یہ بھی بات مان رہے ہیں نا کہ نہیں مانتے؟ آیات قرآنی کے نزول کو مان رہے ہو کہ نہیں؟ تو فرشتہ ہی لے کر اترتا رہا نا آیات قرآنی سدرۃ المنتہا سے لے کر. تو اس کے غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے. غلاموں کی رفتار، تو پھر آقا کی اور مولا کی رفتار کیا ہوگی؟ یہ معراج النبی حضور کا وہ معجزہ ہے جو تسلی دلانے کے لیے ایک، اس لیے سیرت نگاروں حضور غم کا ایک ماحول، اعلان حضور کا نبوت کا اعلان، اور پھر اس کے بعد توحید باری تعالیٰ، لوگوں کا کفر. پھر کچھ نے کہا مجنون ہے معاذ اللہ، کچھ نے کہا شاعر ہے، کچھ نے کہا کہ آصف زدہ ہے معاذ اللہ. یہ باتیں جب مغموم کرنے لگی، غم زدہ علیہ السلام کو کرنے لگی، تو میرے محبوب نے، میرے کریم آقا نے، میرے رب نے میرے کریم آقا کو رات کے وقت میں یہ سیر فرمائی کہ آپ پریشان، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ قلم ہے، یہ چل رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ سب تابعداری میں کھڑے ہیں. آؤ مسجد اقصیٰ کے اندر جتنے انبیاء مرسلین اس کی امامت فرمائیں. آسمان دنیا کی جو مانگیں گے آئے گا. یہ معراج فلسفہ معراج ہے. یہ فلسفہ معراج جس کے اندر امتوں کا حال، یہ اس وجہ سے کہ یہ امت اپنے حال کو درست کر لے. اور یہ معراج کا فلسفہ تمہیں بتاتا ہے کہ ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. کوئی ہے ایسا نبی؟ حضور جیسا نہیں ہے. ہیں تو بہت سارے انبیاء مرسلین، لیکن میرے کریم آقا جیسا کوئی نہیں ہے. میرے کریم آقا جیسا، جو جنت کے دروازے پر حضور نے فرمایا کہ جب تک، اللہ فرماتا ہے اے حبیب جب تک تو راضی نہیں ہوگا، جب تک تو راضی، تو حضور تو راضی جب تک کہ آخری امتی نہ پہنچ جائے جنت میں. آخری فرمایا ہو گئی. فرمایا میرے آقا نے من اللہ، اللہ رب العزت حضور سرور کائنات کی سچی محبت اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر پورا اترنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.